बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, तमाम दोस्त अहबाब को चैनल पर खुश आमदीद। जो दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट कर दें। मोहतरम नाज़रीन कराम, जो भी वज़ाइफ आपको पेश किए जाते हैं इंतहाई मुजरब, आज़मूदा और फ़ायदेमंद होते हैं। मोहतरम नाज़रीन कराम, इनकी इजाज़त के लिए आपके दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, इसकी तरतीब को, तरीक़ाकार को, वक्त को समझ लेना है। और दूसरी शर्त ये है कि आपने अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट कर देना है या अपना नाम लिख देना है। इससे आपको वजीफ़े की इजाज़त भी मिल जाती है और आपको दुआओं में भी शामिल कर लिया जाता है। मोहतरम नाज़रीन कराम, एक और ऑफ़र इसको कह लें कि जो दोस्त अहबाब अपने चैनल को प्रमोट करना चाहते हैं वो अपने चैनल का नाम कमेंट सेक्शन में लिख लें। कुरान अंदाज़ी में जिस दोस्त का नाम निकलेगा उसके चैनल को प्रमोट किया जाएगा। मोहतरम नाज़रीन कराम, कुरान पाक की एक सूरत जो दौलत का समंदर है, 3 बार सिर्फ पढ़ने से ख़जाने उगल देती है। 860 साल पहले शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये अमल लिखा था कि जो शख्स रोज़ाना 3 बार कुरान पाक की ये सूरत पढ़ता है, ज़मीन के अंदर छुपे ख़जाने ज़ाहिर हो जाते हैं और आसमान से रिज़्क़ बरसने लगता है। और वह सूरत का अमल ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का शुमार उन औलिया में होता है जिनकी ज़िंदगियाँ कुर्बानी, इल्म, सच्चाई और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन से भरी हुई थी। आपकी विलादत 470 हिजरी में ईरान के इलाके जिलान में हुई। आपके वालिद बुज़ुर्गवार सालिया, परहेज़गार और नेकोकार थे और आपकी वालदा एक वलिया कामला थी। आपके वालिद की वफ़ात के बाद आपकी तरबियत मुकम्मल तौर पर आपकी वालदा ने की, जिन्होंने आपके दिल में सच्चाई, तकवा और ईमान की शमा रोशन की। इल्म हासिल करने के शौक़ ने आपको कम उम्री में ही बगदाद की तरफ रवाना कर दिया गया। रास्ता तवील, कठिन और पुरखतर था, लेकिन आपके हौसले बुलंद थे। जब आप सफ़र पर रवाना हुए तो आपकी वालदा ने आपके कपड़ों में कुछ अशरफियाँ सी दी और रुखसत करते वक्त नसीहत की कि हमेशा सच बोलना चाहिए, कुछ भी हो जाए। इसी सफ़र के दौरान जब आप एक काफ़िले के साथ जा रहे थे तो डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकू हर मुसाफिर की तलाशी ले रहे थे। जब वो आपके पास पहुँचे तो उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास कुछ है? तो आपने फरमाया कि हाँ, मेरी वालदा ने मेरे कपड़ों में 40 दीनार सिए हैं। डाकू हंसने लगे और कहा कि ये बच्चा हमें धोखा देना चाहता है। फिर उन्होंने तलाशी ली और वाकई उन अशरफियों को पा लिया। वो हैरान हुए और अपने सरदार के पास ले गए। सरदार ने पूछा, तुमने हमें क्यों सच बताया? आपने जवाब दिया कि मेरी वालदा ने मुझे सच बोलने की नसीहत की थी और मैं वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकता। डाकू सरदार की आंखें नम हो गईं और उसने उसी वक्त तौबा की और तमाम डाकू भी उसके साथ तायब हो गए। ये वाक़या न सिर्फ सच्चाई की अज़मत को ज़ाहिर करता है बल्कि ये भी बताता है कि अल्लाह के वली किस तरह अपने किरदार से दिलों को बदल देते हैं। बगदाद पहुँचने के बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म दीन हासिल किया और इतने बुलंद दर्जे तक पहुँचे कि आपको कुतुबे वक्त कहा जाने लगा। आपके वाहज सुनने के लिए हज़ारों लोग जमा होते और सैकड़ों लोग आपकी मजलिस में बैठकर अपने दिलों को रोशन करते।
آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ دلوں میں اتر جاتے، کیونکہ وہ الفاظ تقوی، تجربے اور خلوص سے لبریز ہوتے۔ آپ نے نہ صرف دین کی تبلیغ کی بلکہ انسانوں کو دنیاوی فتنوں سے بھی بچنے کے طریقے سکھائے۔ آپ کے کئی مواعظ ایسے ہیں جن میں رزق، دولت، برکت اور اخلاص کے وہ راز بتائے گئے جو آج بھی سچے دل سے اپنائے جائیں تو انسان کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ انہی مواعظ میں سے ایک خاص عمل بھی ہے جسے آپ نے اپنے شاگردوں کو بتایا اور فرمایا کہ جو شخص اس عمل کو اخلاص نیت سے کرے گا اس پر اللہ رزق کے ایسے دروازے کھولے گا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس عمل کو کرتے وقت یقین، توجہ اور دل کی پاکیزگی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کی کنجی بندے کے اخلاص میں چھپی ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے اس عمل پر عمل کیا وہ ایک وقت میں عام غریب لوگ تھے، لیکن اللہ نے انہیں اتنی برکت دی کہ وہ بڑے بڑے تاجر بن گئے۔ کئی ایسے بھی تھے جن کے قرضے ختم ہو گئے، بیماریاں دور ہو گئی، ان کے گھروں میں سکون، راحت اور خوشحالی نے ڈیرے ڈال دیے۔ یہ عمل نہ جادو ہے نہ کوئی طلسم ہے، بلکہ قرآن ہی کا ایک ایسا خاص پیغام ہے جسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے زمانہ قدیم میں اپنی قدیم تحریروں میں محفوظ کیا۔ آج وہی پیغام ہم تک پہنچا ہے اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم بھی اس عمل کو جانیں اور اپنی زندگیوں میں آزمائیں۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ دلوں میں اثر کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، ان کا دل صاف ہوتا ہے، ان کی نیت خالص ہوتی ہے، ان کی باتوں میں وہ تاثیر ہوتی ہے جو دنیا کے کسی عالم یا مفکر کے الفاظ میں نہیں۔ محترم عزیزو، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو علم بھی عطا کرتا ہے، بصیرت بھی دیتا ہے اور وہ نور بھی عطا فرماتا ہے جو عام آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا، مگر ان کی باتوں سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ بس ایسے ہی اللہ کے ایک مقبول ولی تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں دنیا صرف ولی نہیں بلکہ غوث الاعظم کے لقب سے جانتی ہے۔ وہ عالم بھی تھے، زاہد بھی تھے، مجاہد بھی۔ ان کی زندگی زہد و تقوی سے بھری ہوئی تھی۔ آج پوری دنیا کے مسلمان ان کے فیض سے مستفید ہو رہے ہیں۔ وہ جہاں بولتے تھے وہاں صرف الفاظ نہیں نکلتے تھے، وہاں سے دلوں کی اصلاح کا دروازہ کھلتا تھا۔ وہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں صرف مجلس نہیں جمتی تھی، وہاں اللہ کی رحمتیں برستی تھیں۔ ان کا ہر قول ایک خزانہ تھا، ان کا ہر فعل امت کے لیے ایک ہدایت تھی۔ محترم ناظرین، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسا روحانی نسخہ بتایا جو صرف لفظوں پر نہیں بلکہ ایمان پر مبنی تھا، اور جس نے اس پر عمل کیا اس نے اسے ضائع نہیں کیا بلکہ کامیاب کیا۔ بظاہر آسان لگنے والا یہ عمل حقیقت میں اللہ کی رضا کا دروازہ کھولنے والا ہے۔ اللہ کے ذکر میں بڑی طاقت ہے۔ انسان جب سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ بھی سن لیتا ہے اور عطا بھی کر دیتا ہے۔ ہم نے آج اپنے دکھوں کا حل انسانوں کے در پر تلاش کیا۔ ہم نے اپنی امیدیں ان لوگوں سے باندھ رکھی ہیں جو خود محتاج ہیں، مگر جو رب سب کا مالک ہے، جو غنی ہے، جو کریم ہے، جو سننے والا ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم اللہ کو پکاریں، اگر ہم اس کی طرف جھک جائیں، اگر ہم اس کے ذکر میں مشغول ہو جائیں، دل لگا لیں تو وہ رب ہے، وہ بھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور جب وہ رب کسی کو یاد کرتا ہے تو پھر زمین و آسمان کی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے، ذکر سے غم دور ہوتے ہیں، مصیبتیں ہٹتی ہیں، رزق میں برکت آتی ہے۔ اور وہی ذکر جب کسی ولی کامل کی رہنمائی میں کیا جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے ہم آج اس عمل کی طرف بڑھیں گے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، اور جس پر عمل کرنے والوں نے دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیابی پائی۔
لیکن وہ عمل کیا ہے، وہ کس طرح کرنا ہے، اس کے کیا آداب ہیں، یہ سب ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے۔ بس آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ہر لمحہ یاد رکھتا ہے، لیکن افسوس آج کے انسان نے اپنے رب کو بھلا دیا۔ آج ہماری دعائیں اثر نہیں کرتی، مانگنے کے باوجود عطا نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، اللہ کا ذکر کرنے والوں کو اللہ یاد رکھتا ہے، ان کی دعائیں جلد سنی جاتی ہیں، ان کے دلوں کو سکون عطا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ کی مانند ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردے کی مانند ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ میرے پیارو، اللہ والوں کی مجالس بھی ذکر سے بھری ہوتی ہے، ان کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا اور عرض کیا، حضور میرے رزق میں برکت نہیں ہے، بڑی محنت کرتا ہوں لیکن پھر بھی تنگی رہتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس شخص نے شیخ کی بات پر عمل کیا، صبح شام اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی زندگی بدل گئی، برکت آنے لگی، سکون ملا۔ اس نے خود آ کر حضرت کے قدموں میں بیٹھ کر عرض کیا کہ حضور، آپ کی زبان سچ تھی، آپ ولی اللہ ہیں، آپ نے جو فرمایا وہ حق نکلا۔ میرے عزیزو، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں کہ اللہ کے ولیوں کی زبانی کوئی بات نکلی ہو اور سچ نہ ثابت ہوئی ہو۔ اولیاء اللہ کے الفاظ میں اخلاص ہوتا ہے، وہ دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے بولتے ہیں۔ اسی طرح حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، مجھے عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ انہوں نے فرمایا، تنہائی میں بیٹھا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ وہ شخص روزانہ تنہائی میں بیٹھنے لگا، اللہ کو یاد کرنے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل نرم ہو گیا، عبادت کا شوق پیدا ہو گیا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے میرے پیارو، جو اسے یاد کرتا ہے وہ اسے یاد رکھتا ہے۔ آج ہم دنیا والوں کے در پر جھکتے ہیں، انسانوں سے مانگتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں مانگتے، حالانکہ وہی واحد ذات ہے جو سب کو دینے والی ہے۔ اللہ کے ذکر سے زندگی بدلتی ہے، دلوں کو روشنی ملتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے اور دعاؤں کو قبولیت کا درجہ ملتا ہے۔ ذکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے کیا جائے تو اس کا اثر پورے وجود پر پڑتا ہے، اور یہی وہ روحانی دروازہ ہے جہاں سے وظیفے کی اصل طاقت نکلتی ہے۔ جو دل اللہ سے جوڑ لے وہ دنیا کے ہر در سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ محترم عزیزو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک ایسی بابرکت صورت کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں جس کو پڑھنے سے رزق میں بے پناہ برکت آتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جسے پڑھنے سے دولت کے دروازے کھلتے ہیں، غربت مٹتی ہے، تنگی ختم ہوتی ہے اور اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے وقت کے عظیم ولی اللہ نے بتلایا تھا، اور جن لوگوں نے اس پر عمل کیا اللہ نے ان کی دنیا اور آخرت سنوار دی۔ آپ نے اس عمل کو دل سے سمجھنا ہے، خود بھی اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میرے پیارو، جب بھی آپ کو موقع ملے، فجر، ظہر، عصر یا مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں، دل کو دنیا کے جھنجھٹوں سے ہٹا کر
اللہ کی طرف متوجہ کر لیجئے اور اس عظیم عمل کا آغاز کیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، اگر چاہیں تو نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، دل کی گہرائی سے 1 مرتبہ درود پاک میرے ساتھ ثواب کی نیت سے پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین کرام، اب آپ نے شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہوئے اور اللہ پاک کے نام کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیے، اللہ کا نام لینے سے ہر کام میں برکت آتی ہے اور شیطان کے شر سے حفاظت ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے، ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ ہو وہ نامکمل اور بے برکت ہوتا ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 عظیم ناموں کا ذکر کرنا ہے، یا اللہ ہو یا غنیو، یا اللہ ہو یا غنیو، یا اللہ ہو یا غنیو۔ یہ ذکر 33 مرتبہ کرنا ہے۔ یا اللہ ہو اللہ کا ذاتی نام ہے جس کے بڑھ کر کوئی نام نہیں۔ یا غنیو اللہ کی ایک صفت ہے جو بتاتی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، ہر کسی سے غنی ہے اور جو چاہے دے سکتا ہے۔ آپ اس ذکر کو انگلیوں پر شمار کریں یا تسبیح پر، لیکن مکمل دھیان، اخلاص، یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ یا اللہ ہو یا غنیو 1 بار، پھر دوبارہ یا اللہ ہو یا غنیو 2 بار، حتیٰ کہ 33 بار مکمل ہو جائے۔ اب آپ نے وہ سورت تلاوت کرنی ہے جس کو شیخ عبدالقادر جیلانی نے دولت کا خزانہ فرمایا۔ یہ قرآن پاک کے آخری پارے میں موجود ہے اور اس کی برکت سے رزق بڑھتا ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے، دل سے غم دور ہوتے ہیں اور اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ جس شخص نے اس سورت کو روزانہ اخلاص کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھا، اس پر رزق کے دروازے کھل گئے، اس کے قرض اتر گئے، حالات سنور گئے اور اللہ نے دل کو سکون عطا فرمایا۔ حدیث کے مطابق قرآن کی ہر صورت شفا ہے، لیکن اس صورت میں خصوصاً رزق کی کشادگی کا راز ہے۔ 1 مرتبہ سورہ قریش سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے سورہ قریش کو 3 مرتبہ مکمل خلوص، یقین اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد 11 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ رزق کی بندش کا اکثر سبب ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، مصیبتیں دور فرما دیتا ہے۔ اب آخر میں وہی درود پاک آپ نے 3 مرتبہ دوبارہ پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور درود پر ہی ختم ہو اور درمیان میں رحمتوں کا نزول ہو۔ اب آپ ہاتھ اٹھائیں، عاجزی سے گڑ گڑا کر دل سے اللہ سے مانگیے، اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، قرضے ختم فرما، تنگیاں آسان فرما، میری دنیا اور آخرت سنوار دے اور مجھے اپنی رضا عطا فرما۔ یہ وقت قبولیت کا ہے، دل کی گہرائی سے دعا مانگیے، ایک ایسا وظیفہ جو نہ صرف رزق میں اضافہ کرتا ہے بلکہ زندگی میں سکون، دل کو اطمینان اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ عمل صرف الفاظ کی تکرار نہیں، اللہ سے جڑنے، اللہ پر یقین رکھنے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا عملی نمونہ ہے۔
جب انسان اخلاق، یقین، توجہ، اعتماد کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کے محبوب ولیوں کے بتائے ہوئے طریقے سے عمل کرتا ہے تو وہ شخص کبھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہر سچے دل کی صدا سنی جاتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان بزرگوں میں ہوتا ہے جنہیں وقت کے علماء، اولیاء، عوام اور خواص سب مانتے ہیں۔ آپ کی روحانی تاثیر اور زبان کی برکت سے لاکھوں دل بدل گئے اور زندگیوں نے نیا رخ اختیار کیا۔ ایک شخص شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا حال بہت ابتر تھا، کپڑے پرانے، چہرہ مایوس، دل پریشان۔ عرض کرنے لگا، حضرت میں بہت غریب ہوں، قرض میں ڈوبا ہوں، رزق کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا اللہ سے رجوع کر اور جو میں عمل بتاتا ہوں اس پر پورے یقین سے عمل کر۔ اسے بتایا، ہر نماز کے بعد اللہ کا ذکر کر، خصوصاً یا اللہ ہو یا غنیو 33 مرتبہ اور سورہ قریش 3 مرتبہ پڑھا کر۔ وہ شخص عمل کر کے چلا گیا، چند دنوں بعد دوبارہ آیا، مگر اب اس کے چہرے پر چمک، لباس میں وقار اور ساتھ ایک گھوڑا جو اس دور میں دولت کی نشانی ہوتا تھا۔ تحفے تحائف لے کر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی، حضرت آپ کے بتائے ہوئے عمل کی برکت سے آج میں ایک کامیاب تاجر بن چکا ہوں۔ شیخ نے فرمایا، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ دینے سے شرماتا نہیں۔ اللہ کے ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے اور زبان کو پاکیزگی بناتا ہے۔ محترم دوستو، آج ہم محفلوں میں بیٹھ کر فضول گفتگو، غیبت، شکایت اور دل توڑنے والے کلمات بولتے ہیں۔ ہم سمجھتے نہیں کہ یہ سب حقوق العباد کی خلاف ورزی ہے جن کا حساب قیامت کے دن دینا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے، تو سوچے کہ ہم اس عمل کے ذریعے اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہے۔ اگر ہم یہی زبان ذکر الہی، تلاوت اور درود پر استعمال کریں تو زندگی میں برکت، دل کو سکون اور آخرت میں نجات ملے گی۔ جو زبان ذکر سے معطر ہو اس پر اللہ کی رحمت برساتا ہے۔ میرے پیارو، یہ وظیفہ جو یا اللہ ہو یا غنیو کے ذکر، سورہ قریش کی تلاوت، درود پاک اور استغفار پر مشتمل ہے، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ روح کی غذا ہے۔ جو شخص سچے دل، مکمل یقین اور اخلاق سے عمل کرتا ہے وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے، آخرت میں بھی۔ اللہ کی راہ میں اٹھایا گیا ہر قدم، اللہ کی یاد میں بیٹھا ہر لمحہ قیامت کے دن روشنی بن کر ساتھ چلے گا۔ محترم عزیزو، آخر میں ہم اللہ کریم سے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں دلوں کو اپنی یاد سے منور فرما، ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما، ہماری زبان کو ذکر سے، دل کو شکر سے آباد فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں اپنے ان نیک بندوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم عزیزو، اگر یہ عمل اور یہ تحریر آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ہم آپ سے دل کی گہرائیوں سے درخواست کرتے ہیں، اس عمل کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ کو یہ کیسا لگا۔ آپ کو اس عمل سے سکون، خوشی یا فائدہ ملا ہو تو ہمیں ضرور مطلع کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے، ہم آپ کے لیے مزید ایسے نایاب وظائف، مسند دعائیں اور اولیاء اللہ کے واقعات تلاش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین والسلام۔